अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज हम मज़ीद ये जानेंगे कि क्या हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी थे या वली थे, या फिर वो एक अजीम नबी थे जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, या एक वली थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी थे या वली, इस मसले में अहले इल्म के हर तरफ से दलाइल मौजूद है। कुछ हजरात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा। मुहक्किकीन हजरात इस तरफ हैं कि आप एक अजीम नबी थे। इस मसले को बयान करते हुए मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान हज़रत पीर करम शाह साहब फरमाते हैं कि जुमहूर उलमा का मज़हब ये है कि ये बंदा ख़िज़्र अलैहिस्सलाम है, उनका नाम बलिया बिन मलकान है, क्योंकि जहाँ ये तशरीफ़ फरमा होते वो जगह सरसब्ज़ो शादाब और हरी भरी हो जाती, इसलिए ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आपका लक़ब था और वो इसी लक़ब से मशहूर हो गए। बाज़ उलमा की ये राय है कि वो एक अजीम वली थे, लेकिन अल्लामा पानीपती और दीगर उलमाए मुहक्किकीन की ये राय है कि वो एक अजीम नबी थे, क्योंकि वली के इल्हाम से इल्म ज़न्नी हासिल होता है और उसमें ख़ता का एहतमाल भी होता है। इसी तरह इल्हाम की वजह से कत्ल जैसे संगीन फेल का इर्तिकाब ये जायज़ नहीं हो सकता, इसलिए आपको नबी मानना पड़ेगा। और नबी का इल्म जो होता है वो कोई ज़न्नी नहीं बल्कि यकीनी होता है। हज़रात मोहतरम, जो लोग हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं वो लोग क्या क्या दलीलें पेश करते हैं, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत को पहली बात पेश की जाती है कि आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसे अपनी तरफ से रहमत अता की। रहमत से मुराद इस मकाम में नबूवत ही है। दूसरे मकाम पर रहमत बमाना नबूवत इस्तेमाल है। जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर तफसीरा करते हुए कहा कि लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिम मिनल क़रयतैन अज़ीम, हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्यों ना उतारा गया कुरान इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर। हज़रात मोहतरम, यहाँ मक्का और ताइफ के किसी अमीर तरीन आदमी पर कुरान उतरना चाहिए था, तो उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहुम यक़सिमूना रहमतन रब्बिका रहमत और रब्बिका, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं। यहाँ रहमत से मुराद नबूवत है। इसी तरह मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में फरमाते हैं, यानी क्या नबूवत की कुंजियाँ उनके हाथ में है कि जिसको चाहे दे दें। किस कदर जाहिलाना बात कर रहे हैं ये। इसी तरह जो लोग नबी मानते हैं वो दूसरी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस आयत से देते हैं वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता किया। इससे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्ताद के वास्ते के बग़ैर और रहनुमाई करने वाले की रहनुमाई के बग़ैर इल्म अता किया। हज़रात मोहतरम, वकुल्लुम मिन इल्मिही, हर वो शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर किसी के वास्ते से ऐसा इल्म अता फरमाए जो क़तई दर्जे का हो, वो सिर्फ़ वही के ज़रिए से ही अता होता है, ख्वाह वो वही जली हो या वही ख़फ़ी हो। ऐसा शख्स नबी ही हो सकता है, क्योंकि वली का इल्म
جو ہے وہ اسے الہام کے ذریعے حاصل ہو وہ قطعی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ظنی ہوتا ہے۔ حضرات محترم تیسری جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ لوگ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حل اتبعک، یہاں پر الی آخری الآیہ، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو ذکر فرمایا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے۔ حضرات محترم نبی تعلیم حاصل کرنے میں غیر نبی کی تابعداری نہیں کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی تھے۔ چوتھی جو دلیل پیش کیا ہے لوگوں نے، علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، محققین نے، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی رفاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ اِلَىٰ آخِرِ الآیہ، اور تم کیسے صبر کرو گے اس بات پر جسے تمہیں علم ہی نہیں، یعنی جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تواضع سے جواب دیا وَلَا عَصَىٰ لَكَ أَمْرًا، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم لدنی کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر خضر علیہ السلام کو فوقیت حاصل تھی۔ حضرات محترم اب یہاں پر جو نبی نہ ہوا، یعنی جو نبی کوئی بھی معاملات میں جو نبی نہ ہو اسے نبی پر کسی قسم کی بھی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ خضر علیہ السلام کو صرف جزوی فضیلت یعنی علم لدنی کے لحاظ سے فضیلت حاصل تھی، ورنہ مدارج کے لحاظ پر موسیٰ علیہ السلام کو برتری حاصل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس زیر آیت یعنی حل اتبعک، اس کے زیر آیت یعنی اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کبھی کم درجہ والے شخص کو زیادہ درجہ والے پر جزوی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ زیادہ مرتبہ والے کو چاہیے کہ کم مرتبہ والے سے وہ فضل و کمال حاصل کرے جو اسے حاصل ہے۔ حضرات محترم علم لدنی آخر کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام نے ان علوم کا نام لدنی رکھا جو کشف کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، یعنی صرف اللہ رب العزت کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں انسان کے کسب کو کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانچویں دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا میں نے اپنے حکم سے کچھ نہیں کیا، یعنی میں نے یہ تمام کام اپنی رائے اور اپنی اجتہاد سے نہیں کیے بلکہ میں نے یہ کام اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی وحی سے کیے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح اس لیے کہ لوگوں کے مال نقصان کرنا اور کسی کو قتل کرنا بغیر وحی اور قطعی نص کے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم اسی طرح اس سے یہ واضح ہوا کہ جب آپ کی طرف وحی آئی تھی تو آپ نبی تھے، کیونکہ غیر نبی کی جانب کبھی بھی وحی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جو چھٹویں دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ابتدائی ملاقات آپ سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ، آپ نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا نبی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے نبی تم پر بھی سلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا کہ جس نے اسی ذات نے بتایا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ حضرات محترم اس سے پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام یعنی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہچانا، وحی صرف نبی کے پاس ہی آتی ہے، اس طرح آپ کا نبی ہونا واضح ہو گیا۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ علامہ رازی نے اس کے جوابات بھی نقل کیے ہیں، لیکن راقم یعنی یہاں پر یہ تمام باتیں اگر ذکر کی جائے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ کی نبوت یعنی یہ تمام باتیں اگر ان تمام باتوں کو ذکر کیا جائے تو بہت لمبی باتیں یہاں پر ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر واضح لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے، اور چونکہ جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی ہی قائل ہے، اس لیے انہی دلائل پر اکتفا ہو رہا ہے۔ جو حضرات آپ کی ولایت کے قائل ہے نبوت کے نہیں،
وہ لوگ کبیر اور روح المعانی کا تفسیر کا مطالعہ کرے، ان کو وہاں پر ان کے بھی دلائل ملیں گے۔ حضرات محترم، کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی نبی ہو جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ایک وقت متعینہ کے بعد اس دنیا سے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ چونکہ بظاہر اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جو سارے نبیوں کے ساتھ رہا سوائے کچھ نبیوں کے، انہی میں سے ایک خضر علیہ السلام بھی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات محترم، اس کے متعلق جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ اسی طرح پیر صاحب تحریر فرماتے ہیں، رہی بات یہ، یعنی پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں کہ رہی بات یہ کہ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، اور ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنے تفسیر میں ان دلائل کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی اس بحث کا مطالعہ کرنے کے باوجود یہاں پر تسکین نہیں ہوئی، اور انسان کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے دل مطمئن ہو، اور اللہ رب العزت عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مزار کو اپنے انوار کا محبت بنائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایسی بات لکھی ہے جس سے دلائل کا تضاد بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر جو کئی سارے دلائل ہیں حضرت مجدد الفسانی کے کلام کے بغیر ناممکن ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے، تو وہ بارگاہ الہی میں حقیقت حال کے انکشاف کے لیے متوجہ ہوئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہوتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارادہ ہو اسے روحانی نسبت اس کو مرحمت کرتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ تعالیٰ میں سے جو قطب مدار ہوتا ہے اس کا معاون و مددگار بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مدار عالم بنایا ہے، اور اس کی برکت و فیوز و برکات جتنی بھی ہے اس سے دنیا کی بقا ہے۔ آج جو ہے یہاں پر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی قطب ہیں، ان کے معاونت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو متعین کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ان تمام کے تمام دلائل سے جو واضح ہوا وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ حیات سے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ زندوں کے جیسے اللہ رب العزت نے رہنے کی ان کو قوت دی ہے۔ لیکن اس میں جمہور کی اس میں بھی وہی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی حیات سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کثیر علوم و اعمال کے مالک تھے اور آپ کا منصب بھی بلند تھا، آپ کے حق میں کامل شرافت کے اسباب مجتمع تھے، لیکن پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان کے سامنے تواضع اختیار کی۔ حضرات محترم، یہاں سے پتہ چلا کہ تواضع جو ہے وہ تکبر سے بہتر ہے، یعنی انسان تواضع سے ہی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ متعلم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ متعلم جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو بحثیں کرنے قیل و قال کا کوئی تجربہ نہیں، تقریر کو یہاں پر جتنے بھی معاملات ہیں یعنی تقریر وغیرہ کرنے کی بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح اعتراض کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسرا متعلم وہ ہے کہ اسے پہلے ہی کثیر علوم حاصل ہوتے ہیں، استدلال اور اعتراض کرنے کا اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ کسی کامل انسان سے مل کر علم میں اور درجہ کمال حاصل کرے۔ ایسے شخص کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھے گا، کوئی کلام سنے گا تو بسا اوقات ظاہر طور پر اسے وہ کام یا بات درست نظر نہیں آئے گی، تو وہ اعتراض کرے گا، قیل و قال کرے گا، اس میں جھگڑا کرے گا، کیونکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہوگا۔ حالانکہ حقیقت میں وہی کلام
درست ہوگا۔ ایسے متعلم کے مجادلے سے استاذ جو علم میں کمال درجہ رکھتا ہے متنفر ہو جاتا ہے، 2-3 مرتبہ برداشت کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، تم پہلے ہی زیادہ علم رکھتے ہو۔ حضرات محترم، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ میں جو بھی کروں تمہیں اس پر صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے اور بیچ میں کچھ نہیں بولنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی اور ایک عظیم نبوت کی جانب آپ گامزن تھے اور ایک عظیم نبی تھے، اور یہ تمام چیزوں کے باوجود آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے آپ نے اس پر ٹوکا اور اس کے بعد کیا معاملات پیش ہے وہ تمام باتیں آپ نے جانی۔ حضرات محترم، بقیہ باتیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔